वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की और गज़ा की। गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें गज़ा में क़याम अमन के हवाले से जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से 20 नुकाती मंसूबा पेश किया गया था कुछ दिन पहले, उस करारदाद के हक़ में को मंजूर कर लिया गया है। सलामती काउंसिल में जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उन्होंने इस करारदाद को मंजूर किया। चीन और रूस के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने वोट नहीं किया। उसके अलावा जो 13 मुल्क हैं वहाँ मौजूद, उन्होंने इस करारदाद के हक़ में वोट किया। पाकिस्तान भी इन्हीं ममालिक में शामिल है। ये जो करारदाद है ये बहुत अहम है इसलिए क्योंकि इसके ज़रिए ये कहा गया है कि जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो एक अपनी अफवाज में से लोग देंगे जिनसे एक बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स जो है वो बनाई जाएगी। ये जो फ़ोर्स है फिर ये गज़ा में क़याम अमन के लिए काम करेगी। ये एक जो है जो सेक्रेटरी जनरल हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उन्होंने कहा कि ये करारदाद जो है ये बहुत अहम है और जंग बंदी की तरफ ये एक अहम कदम होगा। दूसरी तरफ जो हमास की तरफ से इत्तलात आ रही हैं उन्होंने इस करारदाद को मुस्तरद किया है क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो फ़लस्तीनियों के हकूक़ हैं और जो उनके मुतालबात थे वो पूरे नहीं हुए। फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो वेस्ट बैंक में गवर्न करती है, उन्होंने कहा है कि इस करारदाद पे जल्द अमल करने की ज़रूरत है। ये जो करारदाद है इस पे ऑब्वियसली हम जानते हैं कि काम हो रहा है जब से सदर ट्रंप की तरफ से ये 20 नुकात जो है सामने आए थे। इस सारे प्रोसेस में बहुत से अरब ममालिक और पाकिस्तान भी शामिल रहा है और इस करारदाद के हवाले से ये कहा जा रहा है कि अब वहाँ एक अमन फोर्स होगी, उसकी की सुपरविज़न में गालबन जो वहाँ रिकन्स्ट्रक्शन का और मुरम्मत का काम है वो होना होगा। उसके साथ साथ एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी बनेगी और इवेंचुअली, जिसका बहुत कुछ तफसील से ज़िक्र तो नहीं है, एक फ़लस्तीनी जो रियासत है उसका भी अमल जो है क़याम होगा। मगर ये एग्जैक्टली अमन फोर्स क्या काम करेगी, इसकी ज़िम्मेदारियों में क्या कुछ शामिल होगा, ये गालबन अभी बहुत ज़्यादा हमें क्लियर नहीं है। पिछले दिनों में ये कहना भी ज़रूरी है कि उर्दन के जो बादशाह हैं उन्होंने भी पाकिस्तान का दौरा किया। हुकूमती वुज़रा से जब पूछा गया कि इस गज़ा के मामले पे उनकी और हुकूमत की कोई गुफ्तगू हुई तो कोई वाज़ेह जवाब सामने नहीं आया। वज़ीर इत्तलात जो है उन्होंने कहा कि इस सारे इशू पे उनके सामने कोई बात नहीं हुई। उर्दन ने भी कुछ सवालात उठाए हैं ये फोर्स के हवाले से, मगर वो पहले थे करारदाद पास होने से पहले। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अहमद चौधरी साहब, साबिक वज़ीर सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, और अनवर इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता है, वाशिंगटन DC में बेस्ड हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। एजाज साहब, अगर आप इजाज़त दें तो ज़रा अनवर इकबाल साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। थोड़ा सा हम उनसे पूछें कि क्या UN में एक्टिविटीज़ रहीं इस करारदाद के हवाले से, और ये भी इत्तला आ रही है सर कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस दी गई, तजावीज़ दी गई कि इस करारदाद में शामिल की जाए, मगर उन पे कोई इत्तफाक नहीं हुआ, सो दे वर लेफ्ट आउट। उसके बावजूद भी अनवर इकबाल साहब पाकिस्तान ने इस करारदाद के लिए वोट दिया। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का रवैया बहुत मुनासिब रहा इस सारे सिलसिले में। आप देखें, जज्बाती होना बहुत आसान है और ये इस बात पे यकीन करना कि एक दिन आएगा कि हमास इतनी मुस्तहकम हो जाएगी कि वो निकाल देगी इसराइल को फ़लस्तीनी इलाकों से बाहर और एक अलग रियासत बज़ोर क़ुव्वत बना लेंगे। इन चीज़ों पे बिलीव करना और बात है, लेकिन हक़ाइक़ से ये बहुत दूर हैं। आपने देखा क्या कुछ हुआ, जो कि हमले के बाद ईरान की कोशिशें भी नाकाम हुई, फिर ईरान को शाम से और लुबनान से निकलना पड़ा और इस वक्त वो टोटली रहम करम पे हैं। मैं मुसलसल राब्ते में रहा पाकिस्तानी सफारतकारों से इस पूरे अमल में, और जिस बात पे पाकिस्तान और कुछ और इंडोनेशिया की कुछ रिजर्वेशंस थी और पाकिस्तान की ज़्यादा थी, इंडोनेशिया की कम थी, टर्की की थी। इन लोगों ने जिस बात पे सारे आके मुत्तफ़िक़ हुए वो बात ये थी कि ट्रंप इंतज़ामिया ने बहुत वाज़ह कर दी ये बात कि अगर ये करारदाद मंजूर नहीं हुई तो वो पीछे हट जाएंगे और उसके बाद वहाँ जो सीज़ फायर है वो ख़त्म हो जाएगी,
پھر فلسطینی جانے اور اسرائیلی جانے. تو اس بات پہ کوئی بھی مسلم یا عرب ملک تیار نہیں تھا کہ انہیں پتہ تھا اس کا مطلب سر کیا ہوگا اور اس کے تحفظات کیا کیا تھے؟ نتائج معاف ہوں گے. کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، پاکستان کے تحفظات کیا تھے سر؟ زیادہ واضح بات چاہتے تھے فلسطینی ریاست کے بارے میں. وہ پاکستان یہ بھی چاہتا تھا کہ جو یہ فورس بن رہی ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس، اس یو این کے امبریلا کے تحت ہو، سیکورٹی کونسل اس کو کسی قسم کی لیجیٹیمیسی ٹھیک ہے. دے. وہ چیزیں ایسی تھیں جو اسرائیل ماننے کو بالکل تیار نہیں تھا. تو الٹیمیٹلی پھر آپ نے دیکھا کہ ریفرنسز ٹھیک. ہیں ان چیزوں کے بارے میں، جس کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں ہے. بالکل صحیح. اعجاز صاحب، آپ نے انور اقبال صاحب کی بات سنی تو سر یہ اب آپ ذرا ہمارے ویورز کے لیے سمجھائیں کہ اگر یو این کے نیچے یہ فورس نہیں بن رہی باوجود اس کے کہ قرارداد پاس ہوئی ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل سے، تو پھر کون اس کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے اور یہ کس طرح آپریٹ کرے گی؟ جی شکریہ عارفہ. میں انور اقبال صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان نے بڑی دانش سے، بڑی سمجھداری سے اس سارے عمل میں حصہ لیا ہے، اور ہمارے نزدیک سب سے بڑا مقصد ایک ہی تھا کہ یہ جو خون بہہ رہا ہے غزہ میں فلسطینیوں کا، اس کو روکا جائے. اور وہ جب غزہ کا پیس پلان ڈونلڈ ٹرمپ صاحب لے کر آئے، اس وقت سب کی یہ خواہش اور کوشش تھی کہ آپ اس کو یو این میں لے کر جائیں پہلے، تاکہ لیجیٹیمیسی آپ وہاں سے لیں. ہم خالی آپ کی قیادت کافی نہیں ہے، آپ یو این میں لے کے جائیں. تو وہ مطالبہ انہیں مان لیا. حالانکہ آپ کو پتہ اسرائیل کو یو این کے بارے میں کوئی زیادہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے خلاف بڑی ریزولوشنز وہاں پہ آئی ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے یہ ایک لحاظ سے خوش آئند تھا کہ چلیں اقوام متحدہ میں چلا گیا معاملہ، اب یہ لیگلی جو ہے ایک لحاظ سے جسٹیفائڈ ہے. اور اب جو اس کے تحت دو چیزیں بننی ہیں، ایک بورڈ آف پیس بننا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کہ بھئی جو سول ایڈمنسٹریشن کو اوور سائٹ کرنے کے لیے، اور ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بننی ہے. اب یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی ابھی موڈیلٹیز تھوڑی سی مزید طے ہونی ہیں، کیونکہ جو لیگل سیف گارڈز ہیں وہ کس قسم کے ہوں گے. کیا یہ فورس جو ہے وہ اسرائیل اپنی مکمل طور پر وڈرا کر جائے گا فورسز، اس کے بعد آئے گی؟ آئیڈیلی تو یہی ہونا چاہیے. اور حماس جو ہے، کیا حماس جو ہے ان کے ساتھ لڑے گا؟ کیونکہ فلسطینی اتھارٹی تو چاہتی ہے کہ اب غزہ کا بھی سلسلہ ان کی طرف ہو، اور باقی مسلمان ملک بھی یہ چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کی جو اتھارٹی ہے، پیلسٹینین اتھارٹی، اس کی عملداری وہاں پہ آئے، کیونکہ اسی سے وہ ایک فلسطینی ریاست بن سکتی ہے، یعنی ویسٹ بینک اور غزہ پہ ممکن. اور یہ ایک بنیادی مطالبہ تھا پاکستان کا بھی اور بہت سارے اور عرب ممالک کا بھی، چین کا بھی، روس کا بھی، کہ ایک فلسطینی ریاست ہونا چاہیے. تو اس لیے انہوں نے ایک لفظ لگایا کہ جی کریڈیبل پاتھ وے ٹورڈز. اگرچہ یہ بھی سچی بات ہے، اس طرح کی گارنٹیز تو نہیں دے رہا کہ بھئی فلسطینی ریاست بنے گی، لیکن اگر فلسطینین اتھارٹی کو اس میں شامل کر لیا جائے اس کی ایڈمنسٹریشن میں، تو ایک طریقہ بن سکتا ہے کہ فلسطین کی ریاست جو ہے بن جائے. جو میں نے ابھی آپ پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ سے بات کر رہا تھا، تو جو خدشہ تھا وہ یہی تھا کہ اگر انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ حماس کے ساتھ اس کی جھڑپیں شروع ہو جائیں، اور ایک لحاظ سے وہ اسرائیل کی طرف سے ایک قسم کا وہ کام کرنے لگ جائے. یہ تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے. میرا خیال اس کی ذرا جو جزویات ہے اس کے اوپر بھی بات چیت جو ہے ہونی ہے، وہ ہوگی. کچھ سیٹسفیکٹری کچھ آنسرز ملیں گے تو تبھی ممالک اپنی فوج بھیجیں گے. جی بالکل صحیح. انور اقبال صاحب، یہی نقطہ میں آپ کے پاس لاتی ہوں، بٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں اعجاز احمد چودھری صاحب سے اور انور اقبال صاحب سے. انور اقبال صاحب، سر آپ نے سنی اعجاز صاحب کی بات، بہت اہم نقطے انہوں نے اٹھائے. تو سر یہ اب کیسے طے ہوگا، اس کا پروسیس کیا ہوگا، یہ فیصلہ کرنا کہ اسرائیل کتنا ریٹریٹ کرے گا، اس کی فوجیں
جو یہ ISF آئے گی اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا؟ حماس کا جو نے مسترد کر دیا ہے اس کے بعد حماس کے obviously اگر وہاں فائٹرز ہیں کیا ISF کو سے لڑنا پڑے گا؟ یہ اب سوالات جو ہیں سر ان کو طے کرنے، ان کے جواب ڈھونڈنے یا طے کرے، یہ کس طرح پروسیس کیا ہوگا؟ یہ UN سیکیورٹی کاؤنسل میں ہوگا یا یہ بائی لیٹرلی جو امریکہ ہے وہ مختلف ممالک کے ساتھ طے کرے گا؟ دیکھیں ابھی جیسے بورڈ آف پیس بن رہا ہے، اس کے سربراہ جو ہیں رسمی طور پہ ہی صحیح وہ صدر ٹرمپ ہیں، اور ان کی ذمہ داری تو گورننس ہے اور وہاں ریکنسٹرکشن ہے اور وہاں امداد پہنچانا، ریلیف پہنچانا. لیکن ظاہر ہے اگر جنگ ہوگی تو نہ ریلیف جائے گی نہ ریکنسٹرکشن ہوگی. تو اس میں پھر اگر اسرائیل کی فوج بھی وہیں بیٹھی رہے تو پھر بھی کوئی ریکنسٹرکشن نہیں ہوگی، کوئی ریلیف ورک نہیں ہوگا، وہ پھر سے مداخلت کرتے رہیں گے. تو اس میں جو مسلمان ممالک کو امید ہے وہ یہ ہے کہ اس میں صدر ٹرمپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اسرائیل کو ڈس انگیج کریں گے. حماس کے معاملے میں صدر ٹرمپ کو یہ امید ہے کہ مسلمان ممالک اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس کو مجبور کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسارم کرے. اب اس میں یہ خطرہ تو ہے جس اعزاز چودھری صاحب نے کہا کہ اگر اس معاملے پہ جنگ ہو گئی مسلمان ٹروپس کی حماس سے تو سارا معاملہ ہی الٹ جائے گا، ایک بہت ہی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو جائے گی. پھر جو مصر کو ایک کلیدی کردار دیا گیا ہے اس میں بھی ہے کہ مصر اور فلسطینیوں کے درمیان، خاص طور پہ حماس کے درمیان کوئی بہت زیادہ محبت نہیں ہے، تو وہ کلیش کس حد تک جائے گی. پھر جو فلسطینی ریاست کی بات ہے وہ بڑی ویگ ہے، اس میں بھی کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے جس کو یہ کر سکے. مگر اس میں ایک چیز جو کلیدی حیثیت رکھتی ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی یہ خواہش ہے کہ ابراہمز اکارڈ جو تھا وہ اس پہ عمل درآمد ہو، اور سعودی عرب اور پاکستان اور سارے ممالک جو بڑے مسلم ممالک ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے. تو میرا خیال ہے وہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک یہ سارے کام نہ ہو جائیں. تو وہ ایک ایسا پریشر ہے جو اب بھی ایک کارڈ ہے جو مسلمان اور عرب، خاص طور پہ عرب ممالک کے پاس ہے. اس کارڈ کو استعمال کریں، صدر ٹرمپ اپنا کچھ انفلوئنس استعمال کریں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمجھوتا ہو گیا، بہت اچھا ہوا. اس سے اگر ایک چیز بھی حاصل ہو جائے یعنی سیز فائر چلتی رہے تو وہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آگے جو روڈ ہے وہ بہت آسان ہے، بہت مشکلات ہیں آگے ابھی. بالکل صحیح. جی اعزاز صاحب، کیونکہ ذکر کیا ابراہیم اکارڈز کا انور اقبال صاحب نے، تو MBS جو ہیں جو ولی عہد ہیں سعودی عربیہ کے، وہ امریکہ کا بھی ان کا اب دورہ ہو رہا ہے، اور اس دورے کے حوالے سے بھی بہت یہ قیاس رائی ہوئی پریس میں اور میڈیا میں کہ وہاں غالباً جو صدر ٹرمپ ہیں وہ ان سے بات کریں گے کہ سعودی عربیہ ابراہیم اکارڈز میں آئے. تو ڈو یو تھنک کہ اس وقت سعودی عربیہ کی کوئی دلچسپی ہوگی کہ یہ باقی سارا پروسیس بھی چل رہا ہے تو ابراہیم اکارڈز پہ بھی بات ہو جائے؟ سعودی عرب نے بہت بار واضح کیا ہے کہ جب تک فلسطین کی ریاست نہیں بنتی ہم اس طرف نہیں جائیں گے، اور میرے خیال میں یہی پوزیشن پاکستان کی بھی ہے. ہم نے بھی ہمیشہ سے فلسطینیوں کی ریاست کے لیے بہت ہی زیادہ مدد، یعنی لحاظ سے کہ بہت ہی ہماری اخلاقی مدد رہی ہے ہمیشہ. اور ہم یہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس سارے پروسیس کے دوران جب بھی ہمارے وزیر اعظم نے اپنا کوئی ٹویٹ کیا ویلکم کرتے ہوئے تو آخری سینٹینس جو ہوتا، آخری جملہ وہ یہی ہوتا تھا کہ فلسطین کی جب تک ریاست نہیں بن جاتی. ابھی میں عاصم افتخار صاحب کا جو ایکسپلینیشن آف ووٹ ہوتا ہے، ووٹ کے بعد ایک جو تقریر کی جاتی ہے اس کو ایکسپلینیشن آف ووٹ کہتے ہیں، EOV کہتے ہیں. اس کے اندر بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ فلسطین کی ریاست جو ہے وہ بنے، اور اگر یہ معاملہ، یہ امن کا جو عمل چل پڑا ہے، یہ اگر ادھر لے کے جاتا ہے ہمیں تو ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب اسرائیل کی جو ریکگنیشن ہے وہ مشروط ہو گئی ہے فلسطین کی ریاست بننے سے. مجھے پتا ہے کہ جو نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ بار بار اس کا انکار کرتے رہے ہیں کہ وہ ہم فلسطین کی یعنی دو ریاستی حل نہیں چاہتے ہیں، ہم فلسطین کی ریاست نہیں دیکھنا چاہتے. لیکن مسلمان ملکوں کی توقع یہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے کہ جناب ہم آپ کا اتنے ساتھ دیے، آپ نے یہاں تک آئے ہیں، آپ بھی اسرائیل کے اوپر پورا دباؤ ڈالیں کہ وہ ایک ریاست بننے دیں. تو میں نے جس طرح پہلے آپ سے عرض کی کہ اگر فلسطینی جو پیلسٹینین اتھارٹی کو بھی موقع مل جاتا ہے غزہ میں بھی گورننس کا، تو ایک پھر بھی ایک جواز بن جاتا ہے کسی حد تک
کہ وہ جو فورس ہے وہ ان کی مدد کرے تاکہ اپنا وہ اسٹیبلش کرے. جو بورڈ آف پیس ہے وہ بنیادی طور پر اوورسی کرنے کے لیے کہ جی جو ڈے ٹو ڈے معاملات چل رہے ہیں وہ کس طریقے سے چل رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینی اتھارٹی کو یہ موقع دینا چاہیے, فلسطینی عناصر کو, جو مقامی عناصر ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ بھی اپنی گورننس میں شریک ہو سکے. اس طرف کام کرتے رہنا چاہیے. بالکل صحیح. آئی ہیو ویری لٹل ٹائم لیفٹ, سو ذرا جلدی سے بات کریں گے. انور اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ سر بورڈ آف پیس میں اور کون سے ممبرز ہیں, کب تک آپ توقع کر رہے ہیں کہ ان کے نام بھی سامنے آ جائیں گے, اور اس پروسیس میں کون انوالو ہوگا, کون یہ فیصلہ کر رہا ہے صدر ٹرمپ کے ساتھ؟ ایک تو انہوں نے نام پہلے لیا تھا سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا, اور انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ کچھ نام وہ جلدی اناؤنس کر دیں گے, اور کچھ اور چیزیں بھی جو انہوں نے کہا کہ بہت پلیزنٹ سرپرائز ہوں گی وہ بھی چند ہفتوں میں اناؤنس کریں گے. لیکن انہوں نے اس سے زیادہ کوئی تفصیلات نہیں بتائیں. البتہ انہوں نے کہا کہ بہت جلد وہ اناؤنس کرنے والے ہیں بورڈ آف پیس کے نام. بالکل صحیح. اعزاز صاحب, آپ کے خیال میں سر اب یہ کتنا اور وقت آپ دیکھ رہے ہیں بیفور دی ISF فورس از فارمڈ, اس کا قیام بھی ہو جائے اور وہ غزہ میں پہنچ بھی جائے؟ کیا ہم مہینوں کی بات کریں یا سالوں کی؟ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ نہیں, مہینوں کی بات کر رہے ہیں. میرا خیال کہ بہت دیر لگے گی, چند مہینوں میں یہ سلسلہ طے پا جائے گا. جلدی ہوگا آپ کے خیال میں؟ کچھ مہینوں میں ہی ہو جائے گا. ہاں انور اقبال صاحب, کیا اب ہمیں معلوم ہے اس حوالے سے کہ جو ایک دفعہ بورڈ آف پیس بن گیا تو اس کے بعد پہلے فورس کی اناؤنسمنٹ آئے گی, یا یہ جو کچھ سوال ہیں جیسے اعزاز صاحب نے بھی اٹھائے یا جن ایشوز کا ذکر کیا ہمارے امبیسڈر نے بھی, تو ان پہ بھی ساتھ ساتھ ہی بحث چلتی رہے گی؟ کچھ ٹائم لائن آن واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن نیکسٹ ایک دفعہ جب بورڈ بن گیا, کچھ واضح ہوا ہے یا کون یہ فیصلے کر رہا ہے؟ ساتھ فیصلے کرنے میں کلیدی کردار تو صدر ٹرمپ کا ہی ہے, لیکن ساری بات چیت ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. یہ نہیں ہو رہا ہے کہ پہلے ایک کام ہو جائے تو پھر دوسرا کام. وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں میں وقت جو ہے بڑا اہم فیکٹر ہے, اور وہ دونوں فیصلے جو ہیں وہ جلد از جلد کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل صحیح. جی اعزاز چودھری صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ جو مسلمان ممالک ہیں جن کے جیسے اب تحفظات کا بھی ذکر آپ نے بھی کیا, انور اقبال صاحب نے بھی کیا, بیکاز آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہا, انور صاحب نے بھی یہ بھی کہا کہ سب کی دلچسپی اس میں ہے کہ لڑائی رک جائے, سیز فائر سسٹین ہو. تو جو ان کے تحفظات ہیں, یا خاص طور پہ ان ممالک کے جنہوں نے فورسز بھیجنی ہے, وہ کتنی اس کو آپ کے خیال میں اسٹرانگلی اس کو ایکسپریس کریں گے, یا خاموشی سے اینڈ میں یہ فورسز چلی جائیں گی اگر وہ ایشوز نہ بھی ایڈریس ہوئے؟ کیونکہ جیسے آپ دونوں نے کہا سیز فائر جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے. جی, میرے خیال میں یہ ایک اس وقت فضا جو ہے وہ تعاون کی ہے, اور اس لیے یہ سارے معاملات کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ تقریباً سب شامل ہوئے ہیں. حالانکہ بہت سارے ملکوں کے بہت سارے جو معاملات جب بات سے نہیں مانی گئی, یعنی جو لیگل سیف گارڈ چین اور روس کہہ رہے تھے, ان کو بورڈ آف پیس پہ بہت اعتراضات تھے. وہ کہہ رہے تھے فلسطینی ریاست کی کوئی بات نہیں ہو رہی صحیح طرح. ان سب کے باوجود انہوں نے نیگیٹو ووٹ نہیں دیا چین اور روس نے, کیونکہ سارے یہ چاہ رہے ہیں کہ اب اس معاملے میں کہیں تھوڑی بہت تو آگے چلے, کیونکہ عام فلسطینی جو ہے وہ اس سے سفر کر رہا تھا. تو مجھے یہ خوشی ہے کہ پاکستان کی حکومت نے بھی یہی کیا کہ سب کے ساتھ مل کر فلسطینیوں کے حل کے لیے, کوئی اس مسئلے کے حل کے لیے آگے بڑھے. تو یہ لگتا یہ ہے کہ آگے بھی جو طے ہیں پروسیسز, ان کے اوپر بھی پروگرس تیز ہوگی اور جلدی ہوگی, مشاورت سے ہوگی. میں ایک بات کو ایڈ کرنا چاہوں گا. بہت شکریہ ہمارے دو مہمان. جی سر. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسرائیل نے ایک جھلک دکھائی ہے دوسرے حل کی بھی. جو جہاز میں بٹھا کے بھیجے ہیں نا کچھ لوگوں کو بھیجا انہوں نے ساؤتھ افریقہ, تو انہوں نے یہ بھی دکھایا کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو دوسرا آپشن یہ ہوگا کہ فوجی کارروائی بھی شروع کر دیں گے اور فلائٹس آفر کریں گے فلسطینیوں کو کہ وہاں سے نکل کے آپ دوسرے ممالک میں جائیں. تو وہ بھی کسی کو منظور نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جلد ہوگا, اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور دوسرے مسلم عرب ممالک نے بہت دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے. بہت شکریہ دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کو, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے
تو ہم بات کریں گے جو ایک دفعہ پھر رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ دنیا کے ممالک میں پاکستان کس نمبر پہ ہے انٹرنیٹ فریڈم یا انٹرنیٹ کے استعمال یا انٹرنیٹ سپیڈ کے حوالے سے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان اور پاکستان میں انٹرنیٹ کا استعمال۔ ویسے تو یہ آج کچھ انٹرنیٹ میں اور بھی مسائل آ رہے ہیں۔ ٹویٹر جو ہے یعنی کہ ایکس وہ تو بالکل ہی کام نہیں کر رہا، اس کے علاوہ بھی دقت ہو رہی ہے جو یوزرز ہیں، بٹ جب ہم نے یہ سیگمنٹ پلان کیا تھا تو وہ انٹرنیٹ کے اس معاملے پر نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ انٹرنیٹ فریڈم کے حوالے سے پاکستان جو ہے اس کے دنیا بھر میں کیا رینکنگ ہے۔ ایک امریکی ادارہ ہے فریڈم ہاؤس، اس کی جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق انٹرنیٹ آزادی کے حوالے سے پاکستان جو ہے 100 میں سے 27 نمبر پر ہے، اور یہی جو رپورٹ ہے اس نے کہا ہے کہ پاکستان غیر آزاد یعنی کہ ناٹ فری ملک ہے۔ سینسرشپ پہ جو پاکستان میں بڑھی ہے اس حوالے سے بھی اس رپورٹ نے بات کی ہے۔ ڈان اخبار میں تفصیل چھپی اس رپورٹ کی، انہوں نے کہا کہ 1 جون 2024 سے 31 مئی 2025 کا جو عرصہ ہے اس کو دیکھا گیا اس رپورٹ میں، اور اس میں آبویسلی جو پرائیویٹ نیٹ ورکس ہیں، وی پی اینز ہیں، ان کو بلاک کرنے کی جو حکومت نے بات کی، سائبر کرائم کے جو قوانین پاس کیے، انسانی حقوق کا آبویسلی یہ معاملہ ہے، ان سب کو انہوں نے دیکھا ہے۔ دوسری طرف بھارت، شری لنکا، بنگلہ دیش جیسے جو ممالک ہیں ہمارے خطے میں، ان کی رینکنگ یا ان کی جو نمبرز ہیں وہ ہم سے بہت بہتر ہیں، ان کو پارٹلی فری قرار دیا ہے۔ جو دنیا میں سب سے اس رینکنگ میں نیچے آئے ہیں ممالک، ان میں چین، میانمار، ایران اور روس ہیں۔ ان کے نمبرز جو ہیں وہ پاکستان سے بھی کم ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پچھلے 15 جو برس ہیں اس میں پاکستان میں بہت ہم کہہ سکتے ہیں ڈیگریڈیشن آئی ہے اس حوالے سے۔ پاکستان کے علاوہ پچھلے 15 سالوں میں مصر، روس، ترکی اور وینیزویلا میں بھی معاملات خراب ہوئے ہیں۔ 2011 اور 2015 کے درمیان پاکستان میں انٹرنیٹ آزادی جو ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ اس سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فریحہ صاحبہ، ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ ہیں، ان سب معاملات پہ بہت گہری نظر رکھتی ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو فریحہ صاحبہ۔ فریحہ صاحبہ، کوئی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس رپورٹ میں کوئی ایسی بات تھی جس سے ہم چونکے ہوں؟ میرے خیال میں یہ تو اب بہت واضح ہے کہ پاکستان میں چاہے انٹرنیٹ فریڈم، چاہے ہماری جس کو کہتے ہیں کہ ہم جو گفتگو کر سکتے ہیں یا بات کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، اور جس قسم کی یا جس کوالٹی کا انٹرنیٹ ہمیں مہیا ہے، ان سب میں پاکستان میں ہم نے حالات کو بدتر ہوتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ افہام میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ یہ ہم نے اس کو جو ہم کہتے ہیں پروگریسولی ورس، اور یہ انہوں نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ پچھلے 10-15 سال میں کیا ڈیگریڈیشن آف دی انٹرنیٹ ہم نے دیکھا ہے، کہ چاہے وہ ایکسیس ہو بنیادی طور پہ، اور آپ کی مین اربن ایریاز کا بھی ایک ایشو ہے، اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں جس طریقے سے یا کے پی میں کہ ہوتا ہی نہیں ہے، یا کبھی بھی سروس ایکسیسیبل نہیں ہوتی، پھر اس پہ کیا ایکسیسیبل ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ تھروٹلنگ ہوئی ہے انٹرنیٹ کی، ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ فائبر آپٹک کیبل میں فالٹ آ جاتے ہیں تو سلو سپیڈز ہوتی ہیں، پھر فائر وال کے جو اب ہم نے دیکھا کہ جو ٹیکنیکل انفراسٹرکچر پہ جو واٹس ایپ پہ ہم امیجز یا آڈیوز اس طرح کی چیزیں نہیں بھیج سک رہے تھے، تو ایک بہت اسپیسیفک قسم کی ڈسٹرپشن۔ ہم عادی ہیں کہ ویب سائٹ بند ہو جانا، اپلیکیشن بند ہو جانا، بینز لگ جانا، اس کے خلاف لٹیگیٹ کرنا، یہ تمام چیزیں ہوتی رہی ہیں اور یہ ڈاکیومنٹڈ ہے۔ اور ساتھ ہی پھر جو اس کے اوپر ایک لیئر ایڈ ہوتی ہے کہ ٹیکنیکل انفراسٹرکچر اور اس کی بندش ایک جگہ، اور دوسرا پھر جو مقدمے قائم کیے جاتے ہیں کہ آپ نے جو ایکسپریس کیا یا آپ نے شیئر کیا، اس کی بنیاد پہ پھر جو مقدمے قائم ہوتے ہیں پیکا کے تحت، اور پھر اس میں جو ترامیم آئی ہیں اور ان ترامیم کو استعمال کرتے ہوئے جس طرح سے کیسز بنے ہیں،
تو یہ تمام چیزیں ظاہر ہے کہ ہمیں جس انڈیکس پہ بھی اس کو ڈال رہے ہیں خطے میں بھی ہماری جو جگہ ہے. آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش ابھی کچھ ماہ پہلے تک کیا وہاں پہ کمپلیٹ آف گریڈ بلیک آؤٹ، رابطے نہیں، اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل حکومت بدلی ہے، اس کے بعد وہاں پہ ہم سے وہ بہتر ہیں، اور یہ ابھی ریسنٹلی ہوا تھا اور ہم ڈاؤن ورڈ اسپائرل کی طرف جا رہے ہیں. جی ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں فریحہ عزیز صاحبہ سے. فریحہ صاحبہ، یہ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا اور میں یہ آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہی تھی کہ ابھی پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا نیپال میں بھی انٹرنیٹ پہ بیکاز وہاں سیاسی ایک صورتحال تھی، بین لگا. اس سے پہلے بنگلہ دیش کا آپ نے خود ذکر کیا کہ وہاں بھی یہ مسائل دیکھے گئے، مگر اس کے باوجود ایٹ لیسٹ بنگلہ دیش کا جہاں تک تعلق ہے اس کی رینکنگ ہم سے بہت بہتر ہے. ہم انڈیا پہ بھی جموں کشمیر کا ذکر کرتے ہیں کہ وہاں انٹرنیٹ کے مسائل ہیں، مگر پھر بھی ہماری رینکنگ بدتر ہے. سو کلیئرلی ہم بنگلہ دیش یا نیپال یا بھارت جو بھی کر رہے ہیں، ہمارے ہاں صورتحال اس سے بھی بدتر ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بالکل، دیکھیں ہمارے خطے میں آپ دیکھیں تو سری لنکا، نیپال اور بنگلہ دیش حال ہی میں یہ جو ہم نے کہا کہ پیپلز ریولوشنز یا ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کے چینجز، ادھر بھی یہ سارے ریسٹرکشنز لگی تھیں، بند کیا گیا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کیا آگے رد عمل ہوا تھا. تو اب یہ ممکن نہیں ہے. اور اب جو کہا جائے کہ جنزی پروٹیسٹ کہ آپ لوگوں کو آف گریڈ رکھے، اور زیادہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اور زیادہ اس میں ڈس انفارمیشن پھیلتی ہے. انفیکٹ آپ یہ کانفلکٹ کی مثال دیکھ لیں، جو میراکولیسلی ایکس کھل گیا اور تب سے بحال ہے، تو وہ ایک ظاہر ہے کہ ایک ایڈوانٹیجز پوائنٹ تھا کہ ایکس کھلنے کا کہ ہم اپنا بیانیہ رکھیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے برعکس جو بھارت میں جب انہوں نے ویب سائٹس بند کی، انفارمیشن کو کنٹرول کیا، تو کس لیول کی ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا وہاں پھیلا تھا. لیکن اس کے باوجود آپ نے بات کی کہ جموں میں بھی انٹرنیٹ کی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، لیکن پاکستان کی رینکنگ پھر بھی کم ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جس کنسسٹنسی سے کبھی کوئی ویب سائٹ کی ڈسرپشن ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر انٹرنیٹ کی ڈسرپشن ہو جاتی ہے، یا پھر آپ جس طرح کی یہ فائر وال کی جو ہم نے بات سنی، وی پی این کی پالیسیز پھر آتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہولسٹکلی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے، اور خاص طور پہ پھر جو قوانین کا استعمال اور لیک آف ریکورس کی لٹیگیشن ہوتی ہے، تو اس کا کچھ ہوتا نہیں ہے. ایکس کی بندش کے حوالے سے لٹیگیشن ہوئی، اس کا کوئی کورٹ سے نتیجہ نہیں نکلا. پیکا کے خلاف تمام میرے خیال سے ہائی کورٹس میں پٹیشنز موجود ہیں، ان کا کچھ نہیں ہوا. ظاہر ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ 26ویں کے بعد کیا ہی ہوگا، اب 27ویں بھی آ گئی ہے، تو آپ کی امید اب آپ کی کورٹ سے بھی نہیں ہے کہ کچھ ہو سکے گا. جو ہم پہلے دیکھتے جو جیورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی تھی کہ کم از کم کسی حد تک پی ٹی اے کو جواب دہ کرا دیا جاتا تھا. فریحہ صاحبہ یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ آبویسلی ایک انٹرنیٹ ڈیگریڈیشن یا جس سپیڈ پہ ہمیں رفتار پہ انٹرنیٹ مہیا ہے اس پر بھی بہت شکایات ہوتی ہیں، اور کئی دفعے جو یہ کمپنیز ہیں جو وائی فائی یا فون پہ ڈیٹا دیتی ہیں ان کے اپنے بہت ہم کہہ سکتے ہیں شکایات ہیں. از دس این اکنامک ایشو آپ کے خیال میں، جو انٹرنیٹ کی سپیڈ ہم بدتر ہوتے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آبویسلی ہماری جو آئی ٹی کی منسٹر ہیں وہ تو کہتی ہیں کبھی کہ لوگ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، یہ وجہ ہے، فلانی وجہ ہے. واٹ از دی ایشو بیہائنڈ دا کوالٹی؟ دیکھیں اگر لوگ بہت زیادہ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی جو اڈاپشن ہے وہ بھی بڑے، پینیٹریشن وغیرہ ہو، اور یہ آپ نمبرز رپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو انٹرنیٹ انفراسٹرکچر میں بھی تو آپ کو پھر انویسٹ کرنا پڑے گا. ہمارے جو بیک اینڈ پہ انٹرنیٹ بیک بون، اس کے بعد پھر جس طرح سے ہم ڈپینڈنٹ ہیں، جیسے ہمارا انٹرنیٹ ہمیں ملتا ہے پھر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، تو ایک تو انفراسٹرکچر ایشو ضرور ہے جس میں آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا. اور یہی ابھی دنیا بھر میں ایکچولی ابھی یہ جو کلاؤڈ فلیئر والی آؤٹیج بھی ہے، یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ آپ کی ریلائبلٹی کچھ پرووائڈرز پہ ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کو متاثر کرتے ہیں. لیکن اس کے اوپر جب آپ اور مزید چیزیں لگاتے ہیں، اکوپمنٹ لگاتے ہیں جو مزید سلو ڈاؤن کرتا ہے انٹرنیٹ کی رفتار کو بھی، یا آپ کے جو ایکسیس ہے آپ خود سوئچ آن سوئچ آف رکھنا چاہتے ہیں، بٹن ایک ہاتھ میں کہ جب مرضی بند کر دیا جب مرضی کھول دیا. تو میری نظر میں دونوں چیزیں ہیں کہ ایک تو انفراسٹرکچر ایشو ہے جس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور دوسرا پھر ایک ایکسیس ٹو کوالٹی اینڈ اسٹیبل سروسز جو ہمارا ہمیشہ سے ایشو رہا ہے. اور اس حوالے سے بھی ہم آئی ایس پیز کو بھی اکثر لکھتے رہے ہیں
कभी कभार बहुत मज़ाक खेज बातें हैं कि कराची के रहायशी हूँ। मुझे एक बार एक ISP प्रोवाइडर ने कहा कि आप अपने राउटर का रुख बलोच कॉलोनी की तरफ कर लें। ये किस तरह की बात है कि यहाँ ऊपर रख दें, फ्रिज के ऊपर रख दें, कोने में ले जाएं। ये भी जो हमारे वो जुगाड़ किस्म की चीज़ें होती हैं कि आप फिर उससे शायद ठीक हो जाएगा, या आपका वो कहते हैं कि अंदर बिल्डिंग का इश्यू है। कोर्ट्स आप देख लें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अक्सर सिग्नल्स नहीं आते, जबकि अब हम वर्चुअल की तरफ चले गए हैं और वहाँ अक्सर लाइव स्ट्रीम भी हमने सुप्रीम कोर्ट की भी देखी है कि टेक्निकल ग्लिचेस, इंटरनेट इश्यूज। तो आप किस तरीके से ये कर सकते हैं जब तक कि आपके पूरा का पूरा एक इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा और उसके बाद आप खुद उसमें मजीद रुकावटें नहीं पैदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फरीहा साहिबा, हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।